जिंदगी की लंबी सड़क पर चलते हुए धूप छांव ओढ़े हुए किरदार कभी कभी जहनी, माशी और माशरती मसाइल की चक्की में पिसते हुए ऐसी डगर पर आ जाते हैं जहां उनके सामने जिंदगी का ना तो कोई मकसद होता है और ना जिंदगी का कोई रंग। ऐसे में ये किरदार अपने हाथों जिंदगी तबाह करने नशे की राह इख्तियार कर लेते हैं और फिर तमाम उम्र तारीकियों की नजर कर देते हैं। ये लोग माशरे के धुतकारे हुए लोग होते हैं, सब उनसे नफरत करते हैं, लेकिन धुतकारने और नफरत करने वालों के दरमियान कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन तारीक जिंदगियों में उम्मीद का चिराग जलाते हैं, उन्हें दोबारा जिंदगी की तरफ लाने के लिए कदम उठाते हैं और वो कर गुजरते हैं। ऐसे ही एक किरदार लियाकत इलियास से हम आपको मिलवाएंगे आज के खबर बखैर में। लियाकत इलियास ने नशे में तबाह हाल लोगों को जिंदगी की तरफ लाने का अमली काम आगाज किया और हीलिंग होम के नाम से एक ऐसे रिहैब सेंटर की बुनियाद रखी जहां से दर्जनों लोग मुस्तफीद होकर जिंदगी की तरफ लौट आए हैं। इंसान अपना होश संभालने से अमली जिंदगी के आगाज तक कई ख्वाब देखता है, मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ने और नाम कमाने की कोशिशों में मसरूफ रहता है, लेकिन लियाकत इलियास ने इस दश्त की सयाही को क्यों सोचा और वो इस तरफ कैसे आए और हीलिंग होम का ख्याल कैसे आया? सबसे पहले तो नाम अगर मैं कहूँ तो हील, जैसे आपको पता है कि लोगों को हील करना, एडिक्शन पे कितना स्टिग्मा है और लोग कितने परेशान होते हैं। और होम बेसिकली रिहैब का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो एडिक्ट हैं वो सोसाइटी या हमारी सोसाइटी और फैमिलीज़ ने उनको अलग कर दिया होता है, तो हम यहाँ पे उनको एक घर का कंसेप्ट देते हैं और उनको ये शो कराते हैं कि लोग हैं दुनिया में जो आपसे प्यार करते हैं। तो बेसिकली ये कंसेप्ट था जिससे हमने इसका नाम रखा दी हीलिंग होम। और इसको बनाने की जो वजह है वो ये है कि मैट्रिक में, जब हम 9th मैट्रिक में था मैं, तो मेरे एक दोस्त थे, तो हम साथ खेलते थे, स्कूल जाते थे, स्कूलिंग हमारी साथ थी, एक्टिविटीज़ साथ रहती थी, हमारा घरों में भी आना जाना था। तो अचानक जो है वो मेरा जो दोस्त है वो हमसे कुछ कटने लगा, जैसे वो खेलों के अंदर पार्टिसिपेशन उसकी कम होने लगी या स्कूल से छुट्टियां होने लगी, कुछ कटने लगा। और वहीं से कोई एक अलार्मिंग सिचुएशन ये आई, सामने आई कि वो कोई ड्रग यूज़ करता है। एक दर्दनाक अंजाम उसका मौत की सूरत में हमें सामने आया। तो वहीं से एक एडिक्शन के साथ एक ताल्लुक सा तो हो गया, मतलब ये नशे की बीमारी के साथ। और फिर एक खुशगवार हादसा ये हुआ मेरी ज़िंदगी में कि मेरा एक और दोस्त जो इस फील्ड में पहले से काम करता था, उसने मुझे कहा कि मैं ऐसी फील्ड में काम करता हूँ, मेरा अपना एक इंटरेस्ट जो है डेवलप हुआ। तो जब मैं इस फील्ड में गया तो वहाँ मुझे इस फील्ड में जब मैंने लोगों को देखा, रिहैब प्रोसेस को देखा, वो खुशकिस्मती से मैं बहुत एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता रहा, तो वहाँ एक इंटरेस्ट मेरा फिर बना। ये एक सिलसिला जो सफ़र शुरू हुआ फिर ये ख़त्म नहीं हुआ इसको, लेकिन मैं इसको कोई नाम नहीं दे सका कि यार मैं इसको कैसे इसको लेके आगे बढ़ूँ। बस काम करते रहे, फील्ड वर्क किया हमने, मुख्तलिफ स्पॉट्स पे हम गए, अड्डों पे हम गए जहाँ नशा बिकता था, जहाँ लोग बैठ के करते थे। हमने लोगों को ओवरडोज होते हुए देखा, मतलब वहाँ नशे की सिरिंजेस लगे हुए लोग वहाँ मर जाते थे, इस कंडीशन में देखा। लियाकत इलियास ने अमली जिंदगी का आगाज ही एक मकसद के तहत जिंदगी को ढालने से किया और जिंदगी से बेजार लोगों को दोबारा जिंदगी की तरफ लाने के लिए अमली तौर पर काम शुरू किया। ताहम इस तमाम तर सफर में उनका मुशाहिदा कैसा रहा, क्या सीखा, इस हवाले से वो बताते हैं। अपने फैमिलीज के अंदर जाना शुरू किया, फील्ड वर्क जो था वहाँ से जो है एडिक्शन का जो एक हम थ्योरेटिकली तो हम सीखते थे चीज़ों को, ट्रेनिंग्स के अंदर हमारी ट्रेनिंग्स होती थी, हमें पता चलता था कि नशे की बीमारी क्या है, नशे के मरीज़ को कैसे डील करना है, ये कैसे इसको नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेके आना है। लेकिन जब लोगों के मसाइल देखे मैंने, एक्सपीरियंस मैंने इस चीज़ को किया, तो वो जो एक आप ये कह लें कि जो एक चाहत थी कि इसके अंदर कुछ करना, तो वहाँ से एक ये बहुत एक मेरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एक अंदर से मेरी एक आवाज़ आई कि इस फील्ड के अंदर कुछ करना है आगे। और इसी दौरान मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था। और फिर जब मैंने अपनी फैमिली से इसको डिस्कस किया कि मैं इस फील्ड में कुछ करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा आप क्या करेंगे। मैंने कहा मैं उनको अवेयरनेस की साइड पे
کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ میں یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، کمیونٹیز کے اندر جا کے اویئرنیس ہم دیں کہ بھائی نشے سے کیسے بچا جا سکتا ہے. کم از کم ہمارے وہ جو ینگرز جو ابھی اس طرف آ رہے ہیں یا جو ابھی نئے آئے ہیں ان کو ہم بچا سکیں. اور پھر پریکٹیکلی جب میں نے ایک ریہیب بنانے کا، چونکہ میری ظاہر ہے اس 13-14 سال کا ایکسپیرینس رہا اس فیلڈ میں رہا ہوں، تو ٹریننگز میری رہی ہیں، تو جو لوگ میرے ارد گرد رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ریہیب کا ایک سیٹ اپ شروع کرتے ہیں. تو جب میں نے اپنی فیملی سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں یہ اتنا ایک سردرد والا کام ہے، بہت ڈیفیکلٹ کام ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ بہت اپنی کوئی آپ جائیں، آپ باہر جائیں یا کوئی اور بزنس آپ کریں. تو میں نے کہا نہیں، کیونکہ مجھے اس میں کرنا تھا. تو فائنلی ہم نے دی ہیلنگ ہوم کا سیٹ اپ جو ہے وہ شروع کیا میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ. کسی بھی کام کو عملی طور پر کرنا آسان نہیں ہوتا. کئی سارے چیلنجز انسان کو درپیش ہوتے ہیں. تاہم ہیلنگ ہوم کو شروع کرنے کے دوران اور تاحال کن کن چیلنجز کا سامنا رہا اور ہے، اس حوالے سے ہیلنگ ہوم کے فاؤنڈر بتاتے ہیں. جو اس فیلڈ کے ماہر تھے ان کے ساتھ ہم نے یہ سیٹ اپ کو شروع کیا، اور شروع میں تو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی سیٹ اپ کو شروع کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ آپ کو فائنینشیل جو ہے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ہوئے کہ آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے ظاہر ہے ایک سیٹ اپ کو رن کرنے کے لیے. تو وہ بہت زیادہ ایشوز آئے. میرے دوستوں نے، میرے فیملی ممبرز نے بالآخر میری اس موٹیویشن کو دیکھتے ہوئے مجھے بہت سپورٹ کیا شروع میں، اور پھر ہم نے ایک سیٹ اپ ریہیب کا آغاز کیا. اور یہاں پہ ہم نے جو بیسکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو فی بھی لیتے ہیں، کچھ جو افورڈنگ لوگ ہیں ان سے ہم فی لیتے ہیں، اور اس میں ہم ایکوموڈیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو نان افورڈنگ بھی ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پے نہیں کر سکتے اور ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیئر کی، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو دین مجھے ان میں کہیں نہ کہیں وہ اپنا وہ دوست نظر آتا ہے، یا معاشرے کی جو تلخیاں میں نے اپنے فیلڈ ورک کے دوران دیکھی وہ مجھے نظر آتی ہے. تو ہم ان کو سپورٹ کرنے کی، ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے. چند دوستوں اور حلقہ احباب کی مدد سے شروع کیا جانے والا یہ ادارہ کئی ایسے لوگوں کو علاج فراہم کرتا ہے جن کے پاس علاج کی سکت نہیں ہوتی، جو معاشی طور پر ایک وقت کی روٹی سے بھی قاصر ہوتے ہیں. مگر ہیلنگ ہوم ایسے افراد کو بھی علاج کی سہولیات فراہم کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں سے کتنے لوگ مستفید ہو کر اپنی بہتر زندگی کی طرف آ چکے ہیں. کسی بھی ادارے کا منہ بولتا ثبوت اس سے مستفید ہونے والے لوگ ہوتے ہیں. تاہم اس ادارے سے ریکور ہونے والے لوگوں میں سے ایک عباد وقار بھی ہے، جس نے نہ صرف ریکور کیا بلکہ اس ادارے کے ساتھ بطور ریکوری کاؤنسلر اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. جب ہم اویئرنیس پروگرام میں آیا، میں نے ٹریٹمنٹ کروایا اور میں جو ہے وہ ریہیب میں آیا ہیلنگ ہوم میں، تو یہاں پر آ کر مجھے پتہ چلا بیسکلی اٹس اے ڈیزیز، یہ ایک ذہنی بیماری ہے. نہیں تو اس سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ ڈیٹاکسیفیکیشن کر کے 2 دن 3 دن 4 دن کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ یار جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے. فزیکل ہیلتھ تو ہوتی ہے، لوگوں کو کیا نظر آتا ہے؟ لوگوں کو فزیکل ہیلتھ نظر آتی ہے، لوگوں کو مینٹل ہیلتھ نظر نہیں آتی. لیکن ہمارے کانشیس میں یہ بات لائی گئی کہ نہیں یار، فزیکل ہیلتھ سے زیادہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور فزیکل ہیلتھ سے زیادہ مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہیں، میرا ٹریٹمنٹ ہوا الحمدللہ، اور چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف آتی رہیں ود دا پیسج آف ٹائم. تو اب میں نے اس کو یہی پلان، میں نے گول سیٹنگ آگے کی یہی کی کہ یار میں اگر میں ٹیچنگ فیلڈ میں جاتا ہوں تو مجھے وہاں پہ بھی پڑھانا ہی ہے. وہاں پہ ہی مجھے 9th میٹرک میں فرسٹ ایئر میں لیکچرز کنڈکٹ کرنے ہوتے ہیں. اور اس چیز کو جب میں یہاں دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ نہیں یار میں اپنی جیسے لڑکوں کو بہتر ہونے میں مدد دے سکتا ہوں، میں ان کو معاشرے کا ایک اچھا فرد بنانے میں ہیلپ فل جو ہے ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں. تو میں نے اس کو جو ہے وہ چوز کیا، اس پروفیشن کو، اور میں نے اسی پروفیشن میں آگے بڑھنے کی، آگے اسٹڈی کرنے کی جو ہے وہ نیت کی. اور الحمدللہ میں کر بھی نہ ہوں. اس میں بہت سارے کورسز میں نے جو ہے وہ میں کر چکا ہوں، ٹریننگز ہیں، اور اس میں آئی کیپ کا ایک باقاعدہ ایک سرٹیفائڈ پروگرام ہے ایڈکشنل پروفیشنل کا، اس کی میں اسٹڈی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. اور میرا ارادہ ہے کہ اس میں جو ہے اسی فیلڈ میں انشاءاللہ آگے بڑھنے کا. تو اوور آل جو ایک ایم ہوتا ہے نا، ایک پرپز ہوتا ہے کہ یار میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں. تو پرپز یہی ہے کہ جو اسٹگما ہے نا معاشرے میں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک ایڈکٹ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے، یہ جو ہے نا بس اب بیکار ہو گیا. میں ایک جو ہے وہ سوشل ورکر کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ایک کام کرو، سارے ایڈکٹس کو جمع کر کے ایک جگہ بند کر دو، ان کو نشہ دیتے رہو، ان کا اور کوئی حل نہیں ہے.
تو میں ان کو بھی اس ویڈیو کے توسط سے یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ایک جو ایڈکٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ بالکل معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری بن سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے پاس سپورٹ سسٹم موجود ہو، اس کی فیملی اس کو سپورٹ کرے، ریہاب اس کو سپورٹ کرے، اس کے جو کاؤنسلرز ہیں، اس کی جو دیگر ان کو پڑھانے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، اگر ان کا سپورٹ سسٹم اسٹرانگ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈکٹ جو ہے بہت اچھی اور بہت باعزت زندگی گزار سکتا ہے، معاشرے میں ایک نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اس ادارے کا ایک اہم ستون ڈاکٹر شافی منصوری ہیں، جو ایڈکشن سائیکاٹرسٹ ہیں اور اس ادارے سے منسلک ہیں۔ انہوں نے معاشرے میں موجود اس نفسیاتی پہلو کو جن کے باعث لوگ اس طرف راغب ہوتے ہیں اور نشے کی راہ اختیار کرتے ہیں، اس حوالے سے کچھ یوں کہا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، سب سے بڑی وجہ تو جینیٹکس ہے، موروثی وجہ ہوتی ہے کہ اگر آبا و اجداد میں کوئی نشے کا مریض رہا ہو تو وہ بچوں میں بھی منتقل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ موروثی کے علاوہ جو دوسری وجہ وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں۔ انوائرمنٹل اسٹریسز بہت سارے ہوتے ہیں لائف کے اندر، فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فیملی کے ایشوز ہوتے ہیں، میریٹل کنفلکٹس ہوتے ہیں، ایجوکیشنل ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی اسٹریسز ہیں لائف کے یا انوائرمنٹ سے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے 13-14 سال کا تو پھر پیئر پریشرز بھی ہوتا ہے، جہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو دوستوں کی گیدرنگ میں اسے آفر کی جاتی ہے کہ آپ یہ استعمال کر کے دیکھیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اس ایج میں وہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے چکر میں کہ میں تھوڑا ایکسپیریمنٹ کروں، تجربہ کروں، تو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ڈرگ استعمال کر لیتا ہے، الکوہل چکھ لیتا ہے یا فیم یا چرس وغیرہ استعمال کرتا ہے، تو اس سے بڑا مطلب کہ لذت محسوس ہوتی ہے، مزہ آنے لگتا ہے، تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ بعض دفعہ جو ہے وہ نیگیٹو اسٹریٹجی اس لیے اپناتا ہے کہ وہ اسٹریس میں جاتا ہے، اس سے کوئی یہ بتانے والا نہیں ہوتا کہ اسٹریس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ پازیٹیو اسٹریٹجیز کو بھی اپنائیں، تو وہ پازیٹیوٹی کی جانے کی وجہ وہ نیگیٹو کی طرف چلا جاتا ہے۔ جس قدر تیزی سے لوگ اس طرف آ رہے ہیں اور نشے کے عادی ہو رہے ہیں، وہ اس لت سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور معاشرتی شعور کے حوالے سے کیا کام کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر شافی نے ہیلنگ ہوم کا ہی انتخاب کیوں کیا، اس حوالے سے وہ بتاتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی تو چیز ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ ہم اسے پریونٹ کریں، یعنی مطلب نشے سے بچنے کے لیے لوگوں کو اویئرنیس یہ دیں کہ اسٹریسفل لائف آپ کی جو اسٹریسز ہیں اس کو کیسے ڈیل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو اسٹریسز ہیں اس کو ریموو کرنا، اس کو سکھایا جائے، اور پھر اگر آپ پہ اسٹریس آ رہا ہے، دباؤ آ رہا ہے تو اس سے کیسے نکالا جائے، تو کوپنگ اسکلس ہیں۔ اگر انسان کی کوپنگ اسکلس اچھی ہو اسٹریس سے فائٹ کرنے کے لیے تو وہ ظاہر نیگیٹیوزم کی طرف نہیں جائے گا۔ تو ایک تو ہے کہ اسٹریس مینجمنٹ لوگوں کو سکھایا جائے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، میڈیا کے ذریعے سے، کہ اسٹریس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے کوپ کرنا ہے، اسٹریس مینجمنٹ۔ اگر آپ نے اسٹریس مینجمنٹ سکھایا تو اس کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ وہ پھر اس طرف اس کا جانا مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ دوسری لائف اسٹائل موڈیفیکیشن سکھائیں آپ اس کو۔ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن میں نیند ہے، سلیپ، کہ سلیپ اگر آپ کی بہتر ہوگی تو آپ کو سائیکیٹرک النیسز اور ایڈکشن کے چانسز کم سے کم ہو جائے۔ اگر آپ 7-8 گھنٹے پراپر اپنی نیند لیں گے تو پھر آپ اسٹریس کو بھی ڈیل کرنا آپ کے پاس آسان ہو جائے گا۔ اس طرح ڈائٹ ہے، اگر پراپر آپ ڈائٹ لے رہے ہیں، صبح کا ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، رات کا کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی ڈائٹ اچھی ہے تو آپ کے پھر اسٹریس میں جانے کے چانسز پھر کم ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی ڈائٹ اچھی ہے۔ اس طرح تیسرا نمبر ایکسرسائز کا آتا ہے۔ اگر آپ ایکسرسائز کے عادی ہیں تو پھر اسٹریس آپ پر جو ہے وہ کم سے کم ہوگا۔ تو اگر یہ شروع سے بتایا جائے کہ آپ کیسے اسٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں تو وہ اس طرف نہیں جائے گا، اور جب وہ چلا جائے تو اس کے لیے پھر یہ ادارے موجود ہیں کہ اس ادارے سے رجوع کریں۔ یہ میں بالکل فرینکلی آپ کو بتاؤں گا کہ ہیلنگ ہوم اس لیے منفرد ہے کہ یہاں گروپ ریگولرلی 6 یا 7 روزانہ ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ادارے ایڈکشن دیکھے بھی، کام بھی کیا، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ سائیکٹرسٹ خالی میڈیسنس لکھتا ہے اور وہ داخل ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا فیلڈ میں ایز سچ۔ لیکن یہاں میں نے دیکھا کہ 6 یا 7 گروپس یہاں پہ ہوتے ہیں، اور گروپس لینے والے بعض وہ لوگ بھی جو ایکسپرٹ بھی ہیں، ان کا ایکسپیرینس بھی ہے، وہ ریکوری کے فیز سے بھی نکلے ہوئے ہیں، وہ ڈرگس بھی یوز کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے 20 سال سے مطلب ڈرگس وغیرہ یوز نہیں کی، تو اس لیے وہ ایکسپرٹ بھی ہے۔ تو یہاں پہ گروپس وغیرہ میں نے دیکھے کہ وہ زبردست ہے، اور یہاں کا جو ادارہ بڑا موٹیویٹیڈ ہے کہ موٹیویشن سے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کے لیے لوگوں کا خیال رکھتا ہے کہ یہاں صفائی ستھرائی بھی زیادہ ہو، کھانے کا انتظام بھی اچھا ہو، اور قسم کی جو ملاقات کا ایک شیڈول ہے۔ تو یہ اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ ہے کہ یہاں ہر چیز جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت ہوتی ہے۔ اس ادارے سے منسلک ایک اور اہم شخصیت مس صبا ہیں، جو یہاں بطور کلینکل سائیکالوجسٹ کام کر رہی ہیں۔ وہ اس ادارے سے کیسے وابستہ ہوئیں اور ان کے تجربات کیا ہیں، اس حوالے سے وہ بتاتی ہیں۔ ہیلنگ ہوم سے اٹیچمنٹ کا یہی تھا کیونکہ میں نے جو اپنے انوائرمنٹ میں جو ہمارے پاکستانی معاشرہ ہے وہ نشے کے مریضوں کو بہت برا تصور کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ کوئی لعنت ہے یا یہ لعنتی لوگ ہیں۔
یہ اس طرح سے جو ان کا بیہیویئر ہے یہ سارا، لیکن وہ ان کو ایک مریض کی حیثیت سے نہیں لیتے. تو میری جو اٹیچمنٹ کا جو باعث تھا وہ بھی میں اسی وجہ سے یہاں پہ اٹیچمنٹ دی تھی کہ میں ان کے لیے کام کرنا چاہ رہی تھی. اور یہاں کا الحمدللہ جب میں نے یہاں پہ اس کا جب سیٹ اپ کا حصہ رہی ہوں تو میں نے بہت اچھا پایا. یہ مطلب جو میں نے سوچا ہوا تھا اس سے بڑھ کے یہ ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں کہیں بھی کسی بھی ادارے پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا کہ آپ فیملی کی بھی کاؤنسلنگ کریں اور ان کو صحیح گائیڈ لائن دیں. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہیں اور دل سے پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ وہ جو ہے ایک یہاں سے جو بھی پیشنٹ جب جائے تو مکمل ریکوری میں جا کے معاشرے کا ایک بہتر انسان بنے. تو یہ جو چیز ہے نا یہ ایک پازیٹیوٹی کی طرف ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہی آگے بڑھ کے ہمارے معاشرے کو بنانا ہے اور پھر آگے انہی کی نسلیں ہمارے معاشرے کو مزید اچھی کامیابی اور ترقی دے سکتی ہیں. تو یہ سارا ہمارا ایم ہے کیونکہ ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو یہ اویئرنیس نہیں ہے اور ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اگر ان کا کوئی بیٹا بھائی یا کوئی نشے کا مریض ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو بہت برا تصور کرتے ہیں اور اس چیز کو چھپاتے ہیں نہ کہ وہ کسی ایڈکشن سینٹر میں اس کا علاج کروائیں یا اگر مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو بتا دیں گے کہ یہ نشہ کرتا ہے تو پتہ نہیں کوئی گناہ ہو جائے گا یا کیا ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں وہ چھپا کر جو ہے نا اس کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر وہ علاج کروا کے ایک معاشرے کا اچھا کارگر انسان ثابت ہو جائے گا تو یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے نا. زندگی سے بھاگ کر زہر سستگام یعنی نشے سے موت کی طرف جانے والوں کو زندگی کی طرف لانے والوں میں ہیلنگ ہوم اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہیلنگ ہوم سے ریکور ہونے والے بے شمار لوگ آج اسی ادارے میں کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو زندگیوں کی طرف لا رہے ہیں. بلا شبہ ہیلنگ ہوم جیسے اداروں کے قیام میں ہر اس شخص کے لیے خبر بخیر ہے جو خود یا اس کا کوئی اپنا زندگی سے فرار کے راستے پر چل پڑا ہے.